बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अलविदाई सियासी तकरीर पर एक नया भूचाल आ गया है। उनकी तकरीर पर कई सवालात उठ खड़े हुए हैं। आखिरी तकरीर में उन्होंने मौजूदा हुकूमत के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। इस तकरीर पर तफसील के साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे। कौन से वो हकायक हैं जिनको नजरअंदाज किया गया है और कौन सी वो चीजें हैं जो आज पाकिस्तान की एक आर्मी चीफ की हैसियत से उन्होंने अच्छी की हैं। जनरल बाजवा की साथ वाली सीट पर कौन लेफ्टिनेंट जनरल बैठे हुए थे, क्या वही अगले आर्मी चीफ होंगे? इस हवाले से भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज यौम दिफा की तकरीब से इंतहाई आम तकरीर की है। रात को ही ये इतला मिली थी कि GHQ के अंदर यौम दिफा की तकरीब होने जा रही है। चूंकि सैलाब की वजह से 6 सितंबर को यह तकरीब नहीं हो सकी थी और अब जनरल बाजवा साहब की जो आखिरी अलविदाई तकरीर थी उस पर लोगों की नजरें जमी हुई थी। क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पिछले 7 महीनों के अंदर जो मौजूदा रजीम आई है उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं और 2018 के इंतखाबात के अंदर भी एस्टेब्लिशमेंट पर जिस तरह के सवालात उठाए जाते हैं, इस हवाले से उन्होंने तफसीली बात करनी थी। लेकिन कुछ बातें उन्होंने की हैं जिन पर सवालात खड़े हुए हैं। इस तकरीर के आम नुकात आपके सामने इसलिए रखने जरूरी है कि आज उन्होंने जो बाकायदा तौर पर फौज का सियासत से अलहदगी का ऐलान किया है, जो इंतहाई खुश आइंद है। कोई बात नहीं, गलतियां हुई हैं, सबसे हुई हैं, लेकिन कुछ हकायक को भी तोड़ मरोड़ कर शायद पेश किया गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। एक तो उन्होंने कहा कि सानिया जो मशरकी पाकिस्तान है, पहले तो उन्होंने बताया कि आज ये आर्मी चीफ की हैसियत से मैं आखिरी बार आपसे मुखातब हूं, तो अलविदा जनरल बाजवा साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपने अपना वक्त जो है वो यहाँ पर दिया है और बाकी मामलात के अंदर तनकीद भी होती है, तामीर भी होती है, वो चीजें चलती रहेंगी। लेकिन ये तारीख जो है उसके अंदर आपने अपने आप को रकम किया है और तजिया कार से जो तारीखदान है वो आपको किस पलड़े में रखते हैं, ये वक्त के साथ साथ जो है वो चीजें सामने आएंगी, कुछ सामने आ रही है। अब उन्होंने बताया कि साबका मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं सियासी नाकामी थी। अब इस पर भी एक बड़ा सवाल है, चूंकि मुसलसल 11 साल अयूब खान और याहिया खान का मार्शल ला रहा, तो इस दौरान जो है वो मुल्क टूटा, इंतखाबात हुए और एक ऐसा माहौल बना, चूंकि हादसा एकदम नहीं होता, वक्त बरसों इसकी परवरिश करता है। तो फिर वो जो है जिस तरीके से मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान दो लख्त हुआ, तो मेरा ख्याल है जनरल बाजवा साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के जो फौजी जवान है वो पाकिस्तानी अवाम के सर का ताज है, उन्होंने कुर्बानियां दी, वो आज भी कुर्बानियां दे रही है। पूरी पाकिस्तानी कौम उनको सैल्यूट करती है और उन्होंने बताया कि जो सियासी नाकामी थी और लड़ने वाले फौजियों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। फौज की 70 साल से मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत गैर आईनी है। आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। यकीन दिलाता हूं कि इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। अब ये तो एक अच्छा ऐलान है, लेकिन 2007 या 8 के अंदर भी इसी तरह का ऐलान हुआ था। देखते हैं अब इस पर कितना अमल दरामद होता है। उन्होंने कहा कि अपने और फौज के खिलाफ इस नामुनासिब और जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूं। और उन्होंने कहा कि हमें, बल्कि उन्होंने ये भी बात की आज PTI के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से, उन्होंने कहा कि एक जाली बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई। वाजे कर देना चाहता हूं कि फौज की क्यादत कुछ भी कर सकती है, लेकिन कभी भी मुल्क के मफाद के खिलाफ नहीं जा सकती। क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में एक बैरूनी साजिश हो और मुसल्लह अफवाज हार पर हाथ धरी बैठी रहे? ये नामुमकिन है, बल्कि गुनाह कबीरा है। अब इसके अंदर जो है वो जनरल बाजवा साहब ने जिक्र किया है कि ये जाली बयानी है, तो भाई खुद आपने जो कौमी सलामती कमेटी है उसके अलामिये के अंदर मुदाखलत को तस्लीम किया है। अगर इमरान खान गलत कह रहा है तो वो जो साइफर के अंदर लिखा हुआ है, जो मतन है, उसका मफहूम अवाम के सामने रख दे, ताकि अवाम जो है वो इमरान खान को जो है वो झूठा समझे और आप सबको सच्चा समझे। तो ये बात भी जो है वो कुछ हजम नहीं हुई अवाम को। दूसरा जो है उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर जो है वो हमेशा यहाँ पर फौज जो है
وہ فوج سے مراد ظاہر ہے عام فوجی تو نہیں ہے، جو لیڈرشپ ہے اس کی بات ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن ملک کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی. تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی مارشل لا لگے ہیں وہ یقیناً ملکی مفاد کے اندر ہیں. تو ایک طرف آپ نے آج کی تقریر کے اندر مارشل لا جو تھے اور جو فوجی انٹرونشن ہے اس کو غیر آئینی قرار دیا، اور دوسری طرف آپ اسی تقریر کے اندر لگتا ہے کہ اس کو قومی مفاد کہہ رہے ہیں. اب اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے کہا کہ فوج پر تنقید عوام اور سیاسی جماعتوں کا حق ہے لیکن الفاظ کے چناؤ اور استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے. ایک جعلی بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور اب اس جھوٹے بیانیے سے رائے فرار اختیار کی جا رہی ہے. بطور آرمی چیف آپ سے آخری بار مخاطب ہوں، تو اگر تو واقعتاً جو سیاست ہے، انہوں نے کہا جی فروری کے اندر ہم نے غیر سیاسی ہونے کا اعلان کیا. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اعظم سواتی ہیں اور ڈاکٹر شہباز گل ہیں انہوں نے تنقید کی، پھر آپ نے کہا ہم نے بہت صبر و تحمل کیا. اب پوری جو عوام ہے اس کو پھانسی پہ تو نہیں چڑھانا، وہ پاکستان کی عوام ہے اور آپ اسی عوام کے سپوت ہیں. سیاسی اختلاف رائے ہوتا ہے لیکن اس طریقے سے آپ نے صبر کیا، یعنی آپ نے آج تک اس سائفر جو عمران خان نے کہا اس کو جھٹلایا نہیں جا سکا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اتنا صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا گیا ہے تو ڈاکٹر شہباز گل اور اعظم سواتی کو جو وہ کہتے ہیں، ان کا الزام ہے کہ ان کو ننگا کر کے تشدد کیا گیا ہے، تو وہ کس نے کیا ہے وہ بھی الزام لگاتے ہیں، اس کا بھی جواب جو ہے وہ آج آنا چاہیے تھا. پھر انہوں نے کہا جی 2018 کے انتخابات میں بعض پارٹیوں نے آر ٹی ایس کے بیٹھنے کو بہانہ بنا کر جیتی ہوئی پارٹی کو سلیکٹڈ کا لقب دیا، اور 2022 میں اعتماد کا ووٹ کھونے کے بعد ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو امپورٹڈ کا لقب دیا. اب اس پر جو ہے ایک اور سوال کھڑا ہوتا ہے، جب 3.5 سال تک سلیکٹڈ کہتے رہے، اس دوران کئی تقریبات آئیں، اس کے موقع پر ایسا غصہ بھی نہیں دکھایا گیا اور جواب بھی نہیں دیا گیا. اب امپورٹڈ کا لفظ آیا ہے تو یقینی طور پر جواب بھی دیا، اور شاید یہ آخری خطاب تھا، اس وجہ سے جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ معاملہ بھی دیکھنے کے قابل ہے. 2022 میں آگے انہوں نے کہا کہ شہداء پاکستان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، پوری قوم یقیناً ان کو سلام پیش کرتی ہے. مجھے فخر ہے کہ 6 سال اس عظیم فوج کا میں سپہ سالار رہا ہوں. یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی کامیابی کرے. پھر فوج جو ہے اس کا ایک سیاسی رول نہیں ہوتا، لیکن جو وزیر اعظم کابینہ جو اس کی ذمہ داری لگائے تو وہ ہوتا ہے. اب کچھ جو عام کام ہے اس کا کریڈٹ بھی آج انہوں نے لیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ ریکوڈیک کا معاملہ ہو یا کارکے کا جرمانہ، ایف اے ٹی ایف کی وائٹ لسٹ میں پاکستان کو ڈلوانا ہو، یعنی وائٹ لسٹ میں ڈلوانا ہو، بارڈر پر بار لگانا، قطر سے سستی گیس مہیا کرانا، یا دوست ممالک سے قرض کا اجراء، کووڈ کا مقابلہ ہو یا ٹڈی دل کا خاتمہ، زراعت کے درمیان امدادی کارروائی ہو، فوج نے بڑھ چڑھ قوم کی خدمت کی اور انشاءاللہ کرتی رہے گی. بالکل یہ ہمیشہ میں سمجھتا ہوں فخر کی بات ہے، اور فوج کو جب بھی سول انتظامیہ کو ضرورت ہو انہیں یہ کام کرنا چاہیے. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ایک وزیر اعظم ملک کا وہ کسی ملک کے اندر جائے تو کوئی حکومت اس کو نہیں مانتی، اور آپ کو کارکے اور ان کاموں کے لیے بیرون ملک جانا پڑتا ہے؟ تو اس کے پیچھے بھی وہی ہسٹری ہے کہ فوج نے تقریباً 35 سال ڈائریکٹ رول کیا ہے، اور انڈائریکٹ جو رولر کے طور پر بھی پوری دنیا انہیں سمجھتی ہے. سول بیوروکریسی، سول حکومت کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو اگر غیر سیاسی ہماری فوج ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام جو سول ادارے ہیں ان پر اثر و رسوخ ختم ہونا چاہیے. سیاسی قیادت کی بے شک اس کے اندر جو ہے وہ بڑا کردار ہے، لیکن یہ وہ سارے معاملات ہیں جو آپ نے آرمی چیف کی حیثیت سے سر انجام دیے، اور آرمی چیف جو ہے وہ یقینی طور پر وزیر اعظم اور کابینہ اور حکومت کا ایک ذیلی ملازم ہوتا ہے، ایک افیسر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ آپ کا کریڈٹ نہیں ہے صرف، بلکہ یہ حکومت کا کریڈٹ ہے. اس طرح تو جو کام چونکہ جتنی بھی حکومت چل رہی ہوتی ہے، وہ سول بیوروکریسی ہو، ملٹری بیوروکریسی ہو، یا وہ دیگر انتظامی فورم ہو، وہ عدلیہ ہو، تو وہ ایک حکومت کے تحت چل رہی ہوتی ہے، ایک ریاست کے تحت چل رہی ہوتی ہے. تو اس کے اندر علیحدہ سے
وہ کریڈٹ نہیں ہوتا, وہ اس حکومت کا کریڈٹ ہوتا ہے. اگر تو ادارے نے غیر سیاسی ہونا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی انتظامیہ یعنی حکومت آپ کو وظیفہ دے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو اپنے ہی کھاتے میں ڈالیں, وہ اس حکومت کا کارنامہ ہوتا ہے. اور پھر اگر کوئی دوسرا ملک اعتماد نہیں کرتا کسی پاکستان کے وزیر اعظم پر تو اس کا قصور کس کا ہے؟ وہ بھی ہمارا یہ سیاسی نظام ہے. یہ زبردست کام کیے ہیں, لیکن ایک سوال اس کے اندر اور پیدا ہوتا ہے, اور وہ یہ کہ اگر محترم جنرل باجوہ صاحب آپ نے اگر یہ وائٹ لسٹ کے اندر ڈلوایا ہے پاکستان کو, یہ بڑی خدمت کی ہے, تو اس گرے لسٹ میں ڈلوایا کس نے ہے؟ اس کا کریڈٹ کس کو دینا ہے؟ یا تو وہ بھی کریڈٹ لے. اگر وہ کریڈٹ آپ نے دینا ہے جو وائٹ گرے لسٹ کے اندر ڈالنے کا سیاسی لیڈرشپ کو, اس وقت نواز شریف تھے, حکومت تھی, شہر خاقان عباسی وزیر اعظم تھے, تو پھر جو نکلوانے کا کریڈٹ ہے وہ بھی عمران خان کو دینا پڑے گا. اچھا, اس کے ساتھ ہی مشرقی پاکستان کے حوالے سے انہوں نے, میں آپ کو بتا چکا ہوں, انہوں نے بتایا ہے کہ یہ دوسری طرف جو ہے وہ 2.5 لاکھ بھارتی فوج اور 2 لاکھ تربیت یافتہ مکتی بانی سے لوگ تھے, اور 4.5 لاکھ لوگوں سے 34,000 فوجیوں نے مقابلہ کیا ہے. یہ یقینی طور پر جو فوج کی قربانی ہے یہ ان کو سلام عقیدت پیش کرنا چاہیے, کرتے ہیں, اور عوام کو ہمیشہ اس چیز کو مانتے ہیں. ہماری مسلح افواج جس طریقے سے جو ہے انہوں نے ہمیشہ اپنی کاوش اور محنت کی ہے, شہادتیں دی ہیں, بڑی قربانیاں دی ہیں, دے رہے ہیں, اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. دوسرا جو ہے وہ بھارتی حوالے سے بھی انہوں نے اعتراف کا ذکر کیا, آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی. اب انہوں نے بتایا ہے کہ 70 سالوں کے اندر ظاہر ہے مداخلت ہوئی ہے اور اس وجہ سے تنقید بھی ہوتی ہے. انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اس کو بھی آج تقریباً انہوں نے تسلیم کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ بھارت کے اندر زیادہ ہوتی ہیں لیکن ان کی عوام فوج کے خلاف بات نہیں کرتی, اور یہاں پر جو ہے فوج کے خلاف لوگ بات کرتے ہیں. تو جو اس طرح کے لوگ ہیں یقینی طور پر چونکہ وہاں تو مقبوضہ کشمیر اور وہ معاملات ہیں, تو یہاں پر آپ بجائے اس کے کہ کسی کو اٹھوائیں, کسی کی بات آپ کو ناگوار ہو, کوئی یوٹیوب پر بیٹھا ہو, فیس بک پر بیٹھا ہو, یا ٹی وی کے اوپر پروگرام کرے ارشد شریف کی طرح, پھر شہادتیں ہوں اور وہ پھر اسٹیبلشمنٹ پر لوگ انگلیاں اٹھائیں, تو بہتر ہوتا ہے قانونی آپشن آپ استعمال کریں, قانون اور آئین کے مطابق عدالت جانے, وہ جانے, سزا دے, جزا دے, تو اس سے جو سیاسی رول ہے وہ منیمائز ہوگا. اور ہر محب وطن پاکستانی چاہتا ہے کہ پاکستان کی فوج کا عام آدمی احترام کرے, اور یہ اسی طریقے سے میرا خیال ہے ممکن ہے. آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی. یقین دلاتا ہوں کہ اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے. تاہم اس آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کی بجائے کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان استعمال کی. یہ عمران خان کی طرف اشارہ ہے. فوج پر تنقید حق ہے لیکن جان کی کیفیت پیدا کی گئی, اور اب اس جھوٹے بیانیے سے رائے فرار اختیار کی جا رہی ہے. جھوٹا بیانیہ تو تب ہو جب کوئی ڈیمارچ نہ کیا گیا ہو, قومی سلامتی کمیٹی کے اندر اس کو مداخلت نہ قرار دیا گیا ہو, ڈونلڈ لو نے یہ بات نہ کی ہو, پھر واقعی جھوٹا بیانیہ ہے. ورنہ میرا خیال ہے یہ سیاسی تقریر تھی, اور یہ اس پر سیاسی پھر جواب جو ہے وہ اس لیے لوگ دے رہے ہیں. فوج کی قیادت کبھی ملکی مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی, اس پر ہم بات کر چکے ہیں. بہرحال یہ تقریر جو ہے 2018 کے بعد مادر وطن کی حفاظت اور سالمیت کے لیے ہم قربانیاں دے رہے ہیں, دیتے رہیں گے. سیلاب زدگان, زلزلہ زدگان, وہ تمام خدمات جو ہے وہ انہوں نے گنوائی ہیں. یہ زبردست بات ہے. اگر فوج غیر سیاسی ہو جاتی ہے اور اس پر عمل درآمد ہو تو یہ بڑی بات ہے. اور انہوں نے کہا کہ سب کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ صبر کی بھی ایک حد ہے. کچھ حلقوں نے فوج کے خلاف جھوٹا بیانیہ بنا ہیجان پیدا کرنے کی کوشش کی, اب اسی سے رائے فرار اختیار کر رہے ہیں. تو صبر جو ہے وہ یقیناً آپ نے کیا ہے, ورنہ جو عوام تنقید کر رہی ہے وہ تقریباً 1.5-2 کروڑ لوگوں کو جیلوں کے اندر ڈالنا چاہیے, چونکہ صبر جو ہے وہ جواب دے رہا ہے. لیکن فوج پر کوئی بھی تنقید نہیں کرتا. اصل میں فوج کی سیاسی مداخلت پر ہی سوالات اٹھتے ہیں. مزید اس کے کچھ عام نکات ہیں, اور جو سیاسی تجزیہ نگاروں کا اس تقریر پر رد عمل ہے, اگلی ویڈیو کے اندر ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.
لیکن میں نے اللہ حافظ کر دیا اور لیفٹیننٹ جنرل سار شمشاد مرزا وہ آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے ان کے ساتھ والے نشست پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف ان کی غالباً وائف بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اب لوگ یہ امید کر رہے ہیں کہ شاید جو آرمی چیف ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہوں گے یا لیفٹیننٹ جنرل سیر شمشاد مرزا ہوں گے۔ تو سیر شمشاد مرزا اب اس تقریر کے بعد جو بیٹھنے کا وہ پورا ایک بنایا گیا میکنزم اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو لیا جا رہا ہے کہ شاید وہ فیورٹ ہے۔ بہرحال یہ تو ابھی کسی وقت بھی جو ہے آرمی چیف کو اناؤنس کر دیا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔